बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मुख्तसर सी खबरें करेंगे। आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं हर साजिश से आशना हूं, मेरी पार्टी को बखेरने की कैसे कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान के पर दस्तक दे रही है और मौजूदा हुकूमत चंद माह की मेहमान है। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी करने वाले आकर मुल्क को ऐसी बदहाली में ले जा रहे हैं कि इन्हें लाने वाले भी आज घबराए हुए हैं कि इनसे तो हुकूमत नहीं चल रही। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने बताया था कि मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। अब भी लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर निकाल के पीटीआई को इन कर दें। उन्होंने कहा इसीलिए मैं हमारा मैंडेट चोरी करके कम किया गया, लेकिन जिस तरह अवाम में सियासी शऊर पैदा हो चुका है, मैं मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम देता हूं कि दूसरे इलेक्शन की तरफ आओ। मुल्क को इकॉनमी की बेहतर करनी है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, अदालतों से मुझे सजाएं दिलवा कर। खुद 5 जज से 6 जज साहबान ने गवाही दे दी है कि उन पर दबाव था। तो पिछले 1.5 साल से तो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। नवाज शरीफ के लिए जो 4 साल जारी रहे, उनके लिए तो था बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया। अब फाइद ईसा को चाहिए कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें, तराजू को एक तरह रखें। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बहुत बड़ा राज है जिस पे पर्दा नहीं उठ रहा, लेकिन एक सवाल जरूर है। साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हमेशा आखिरी अशरा सऊदी अरब में जाके अदा करते थे, उम्रा अदा करते थे। चंद रोज तक उनके बारे में यही खबर थी कि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद लंदन जाएंगे। अचानक नवाज शरीफ ने जो सामान पैक भी किया हुआ था, वो उनके भाई चले गए, साहबजादी चले गई, पूरा जहाज भर के लेके गए। नवाज शरीफ खुद नहीं गए या उनको रोका गया? इस सवाल में ही इसका जवाब है। इस कुछ साहिब इलम इसका जवाब देते हैं कि नवाज शरीफ इसलिए नहीं गए कि राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह अदारों को बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो हारे हुए थे, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई, हमें अपनी कबीना सेलेक्ट करने का हक नहीं, हमें वुज़रा बनाने का हक नहीं, हमें अफसर तैनात करने का हक नहीं, हमसे ज्यादा हमारे वजीर आज़म है। तो क्या नवाज शरीफ को जाने से रोका गया या वो खुद नहीं गए? ये तो नून लीग बेहतर बता सकती है, लेकिन माजी बताता था वो हमेशा जाते हैं ना। इसकी वजूहत ये है कि मुस्लिम मौजूदा शहबाज शरीफ से हुकूमत चल नहीं रही। IMF की सख्त शराइत पर मुल्क में महंगाई बम हर रोज गिराया जा रहा है। ₹2.74 बिजली की कीमत बढ़ाई पर यूनिट, ₹10 पेट्रोल और मजीद बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग की अंदरूनी सर्द जंग, ओहदों की बंदर बांट ने मुल्क की इकानमी को मजीद वेंटिलेटर की तरफ ले जा रहे हैं, जिसे बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट ने स्मगलिंग पर काबू किया था, डॉलर को रोका था। अगर ये हुकूमत रही तो इनके बस पे नहीं रहेगा। शायद इसीलिए इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ लोग मुखालफिन राब्ते में हैं और मेरी पार्टी जो तोड़ना चाहते हैं, उन मीर जाफरों से भी मैं आगाह हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे केस खत्म हो चुके हैं। मुझे जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है कि इन्हें पता है कि इमरान खान बाहर आएगा तो हुक्मरान
اپنے ایوانوں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے، باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کو لانے والے بھی سخت پشیماں ہیں کہ ایسا چون چون کا مربع پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، جن پہ تینوں پر مبینہ مینڈیٹ چوری کا الزام ہے، جن کی 30 سیٹیں نہیں تھی، انہیں وزارت عظمیٰ دے دی اور اختیار نہیں دیا۔ اس کو تسلیم خود مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ ہم بے اختیار ہیں۔ اس پر میں نے گزارش کر دی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نواز شریف بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ نواز شریف سخت نالاں ہیں کہ میں 4 سال تک وزارت عظمیٰ کی پریکٹس کرتا رہا، اینڈ پہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مجھے برداشت نہیں، جس پر کسی بھی وقت وہ خود بھی اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود میری حکومت جب 9 اپریل 2022 کو گرائی گئی تو جنرل باجوہ نے 2 مرتبہ مجھ سے مل سکتا تھا تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ میں نے اپنی حکومت گرانے کے باوجود جنرل باجوہ سے رابطے کیے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ رابطے ہو رہے ہیں، تاہم عمران خان کا یہ الفاظ کہ مل سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کی اقتدار کی کشتی ڈگمگا رہی ہے اور عمران خان کے لیے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھی ایسی شرائط ہے جس پر عمران خان ذمہ دار رائے کے مطابق نہیں مان رہے۔ عمران خان نے اسی لیے کہا کہ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، مجھے مائنس ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر یہ پی ڈی ایم 2 جنہوں نے 16واں ملک کو 6.5% گروتھ سے 0 پر لے آئے ہیں، ملک ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا، میں نے جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، یعنی کہ نوکری سے نکال سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اداروں کو، اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود جنرل باجوہ بھی سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی، لیکن شاید انہیں ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ سے بیک ڈور رابطے تھے اور وہ میری حکومت گرانے کا ڈونلڈ ڈو کے سائفر پر سودا کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ زرداری اور نواز شریف کے بارے میں مجھے جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ خود بتاتے تھے کہ انہوں نے فلاں انویسٹر سے اربوں روپے کمیشن لی، بیرون ملک سے پاکستان اس لیے انویسٹر نہیں آتے کہ یہ پیسے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جو ابھی میں نے اپنے گزارش کی تھی کہ جس نقطے پر بات ہے، انہوں نے کہا آج میں یعنی کہ عمران خان سیاست سے پیچھے ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت رہے نہ رہے لیکن عمران خان نہ آئے۔ انا کی جنگ ہے، کیونکہ عوام نے 8 فروری کو مینڈیٹ محترم عمران خان کو دیا جسے چوری کیا گیا، جس کے نتائج روکے گئے، اور اس پر عمران خان سے رابطوں کی بات کی خوشبو اس لیے بھی آتی ہے کہ انہوں نے واضح کہا آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب عوام ہی موجودہ حکومت کو نہیں چلنے دے گی۔ جس قدر مہنگائی کر دی ہے، اس عوام کو اب ڈبے میں بند کرنا حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ عمران خان کہنا تھا کہ 6 جج جنہوں نے سپریم کورٹ میں خط لکھا، ان کی 1 سال تک سنوائی نہیں ہوئی۔ کون تھا جو ان کی سنوائی نہیں ہونے دے رہا تھا؟ کون تھا جو ججوں پر دباؤ ڈال رہا تھا؟ وہ کیوں دباؤ ڈال رہا تھا؟ کیا عمران خان کو سزائیں دینے سے ملک کی اکانومی بہتر ہو گئی؟ کیا عمران خان کی حکومت چھیننے سے ملک میں سیاسی استحکام آ گیا؟ انہوں نے کہا جتنا پاکستان کا برین اب ملک سے باہر جا رہا ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لہذا جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی انہیں اپنی غلطی کو اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اور میں بھی کھلے دل سے سب کے ساتھ گلے ملنے کے لیے تیار ہوں، ماں سوائے کرپشن کرنے والوں کے جنہوں نے عوامی مینڈیٹ چوری کیا یا ملک کا خزانہ لوٹا۔ انہوں نے کہا جس ملک میں جج کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کوئی غیر ملکی سرمایہ کار کہاں آئے گا، جہاں 2 حکومتیں اس وقت 2 بڑے
سیاسی جماعتیں اس کی سٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی دونوں کے 90-80% اثاثے ملک سے باہر ہیں، نواز شریف اور زرداری خاندان کے، تو وہ غریب کے لیے کیوں سوچیں گے؟ ان کا علاج یہاں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ بنانے پر چیئرمین نیب اور جو ایک ان کا مطابق میر جعفر تھا بنی گالہ کا سکورٹی جاری انعام شاہ، جس نے جھوٹی گواہی دی، کے خلاف کیس کروں گا۔ انعام شاہ توشہ خانہ کے ایک ملازم کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا اور جس طرح اسے بلیک میل کیا گیا میرے سب علم میں ہیں۔ مجھے توڑنے کے لیے میری اہلیہ کو سزا دلوائی گئی، لیکن میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاؤں۔ میں آصف علی زرداری نہیں ہوں کہ ایک طرف دھمکیاں دوں کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، کراچی سے خیبر بن دیں گے، اور پھر آصف علی زرداری 1.5 سال ملک میں ہی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست کے جو خاندانی وراثت ہے اس کے بت توڑ دیے، عوام میں خوف کا بت ختم ہو گیا ہے۔ اب عوام نے 8 فروری کو بتا دیا کہ 2 سال کا ظلم جبر ہار گیا، ووٹ کی پرچی جیت گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پر جو توشہ خانہ کیس بنایا گیا ہے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جس ہار کی ٹوٹل قیمت 1,80,00,000 روپے بنتی تھی، ان جعل سازوں نے، کیونکہ یہ ماضی میں گاڑیاں بھی نواز شریف اور زرداری لے گئے جو توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، 1,80,00,000 کے ہار کی قیمت ہی جعل سازی سے 3 ارب روپے ظاہر کر کے مجھے سزا سنائی گئی۔ انہوں نے کہا دنیا کا کوئی آدمی لے آئے کہ اتنی جھوٹے مقدمات اس طرح جلد بازی میں سزائیں، میرے وکلا کو نہیں بولنے دیا، مجھے جرا نہیں کرنے دی گئی، میرا بیان نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جس کو 1,80,00,000 کے ہار کی 3 ارب کیا گیا، اس کی قیمت دبئی میں ایک پارٹ ٹائم سیلز مین گراف جولری سیٹ کی مالیت کا ترمینہ لگوایا گیا جس نے اصل سیٹ ہی نہیں دیکھا۔ تو یہ بغض اور عناد کی سزا۔ انہوں نے کہا میری گرفتاری کے وقت پولیس میرے بیڈ روم سے میرا پاسپورٹ، میری چیک بک بھی لے گئی اور موجودہ اشیاء کو بھی لے گئی۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ کو بھی گرفتار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شریف فیملی، شہباز شریف فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں چوری کے مینڈیٹ سے، اپنی سیٹ ہار گئے اور ملک کا وزیر اعظم بن گئے۔ ایک ہارا ہوا سپہ سالار فاتحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائے گی، سب کو پتا چل جائے گا، ملک کوئی معاشی قبر توڑ دی گئی۔ ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 2 وزراء اس وقت شہباز شریف سے زیادہ بھاری ہیں، ایک وزیر داخلہ اور دوسرے وزیر خزانہ۔ وہ شہباز شریف سے کوئی چیز نہیں لیتے، اس کو لوب میں لیتے، جس پر وہ سخت نالاں ہیں، لیکن نالاں جتنے ہیں اس سے زیادہ بے بس ہیں۔ اسی پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے اسی لیے آج کل ٹی وی پہ اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے میں تو ہارا تھا لیکن میری لیڈر نواز شریف، شہباز شریف بھی ہارے تھے تو میرا نام کیوں نہیں ڈالا؟ اسی لیے انہوں نے کہا کچھ لوگ ہماری حکومت کے استحکام کی ضامن ہیں، اگر یہ نہ ہوں گے تو ہماری حکومت بھی نہیں ہوگی۔ تو دوسری طرف پاکستان میں تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اس پر عمران خان نے اگر نہ لیا تو یقیناً ایک مذاق بنے گا۔ عمران خان کا جیل میں ہونے کی وجہ سے چند لوگوں نے پی ٹی آئی کو بھی غلط استعمال کیا۔ اس حقیقت ہے کہ عمران خان ایسے موقع پر اپنی پارٹی کو اندرون کرائسس سے کیسے بچاتے ہیں، جبکہ عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہے، کسی افضل شیر مروت یا گوہر بریسٹر گوہر یا ABCD کو ووٹ نہیں دیا، عمران خان کو دیا ہے۔ ناظرین شہریار افریدی نے علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، جو MNA ہیں، عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا کوہاٹ میں پارٹی ورکر سے خطاب کرتے ہوئے شہریار افریدی نے کہا علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا پیراشوٹر قائدین کی جانب سے وصول ہونے والے شو کاز کو جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں۔ شہریار افریدی نے کہا کہ میں ابھی تک خاموش بیٹھا ہوں
تھا، مگر اب بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ ہے، منافق لوگ آگے ہیں، جلد ہی اس حوالے سے کھل کر بات کروں گا۔ ناظرین، ایک طرف تو عمران خان کے خلاف جو کیس تھے وہ ریت کی دیوار کی طرح حکومت کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں رہا عمران خان کو باعزت بری کرنے کے علاوہ۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے انتہا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان، سائفر خان اور عدت کیس میں ہر حال میں ان کے بیرسٹر سلمان صفدر اور اعتراض احسن علی ظفر کے مطابق ان کی بیل یقینی ہے۔ کیا عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا تو لگتا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اور عمران خان کی 6 مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد موجودہ حکومت، کمزور حکومت کی پاؤں سے زمین کھینچ دے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ملکی حالات کی مناسبت دیکھتے اکانومی کی ڈوبتی ہوئی کشتی اور ملک میں سیاست کو دشمنی بنانے والے کی بجائے صاف شفاف جمہوریت لائی جائے، جس کا منڈیٹ ہے اسے دیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین، جماعت اسلامی میں ایک اچھا کام ہوا کہ حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کا امیر مقرر کر لیا۔ انہوں نے کراچی میں جماعت کو بہت زیادہ فعال کیا تھا۔ اگر جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان سے تو خیر کہا جا رہا ہے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، موومنٹ چلاتے ہیں، تو نون لیگ کی کمزور حکومت اور پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں لا سکی، نہ تعلیم میں، نہ صحت میں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا، سرکاری ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا، سکول نہ ہونے کے برابر ہیں، سیاسی چپکلش صرف عوام پر بھاری گزر رہی ہے۔ کیا ہمارے ملک کی عدالتیں اس موقع پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی؟ اسی سے ہی ملک کی ترقی کا راستہ چلے گا۔ صاحب علم کہتے ہیں، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے بس دی ہون گل نہیں رہی۔ دوسری طرف 5 ماہ جیل میں 26 مختلف مقدمات کاٹنے والے فواد چودھری کی بھی آج ضمانت ہو گئی۔ فواد چودھری نے بھی لبے لفظوں میں عمران خان کی تعریف شروع کر دی ہے۔ یاد رکھیں کہ فواد چودھری کو دباؤ کے تحت پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مسلم لیگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے، بہت سارے لوگ عمران خان سے معذرت کر رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں واپس لے لیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں اور نیا کیس نہیں ڈالا جاتا تو عمران خان کی سربراہی میں چلنے والی تحریک موجودہ حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوگی۔ کیا بجٹ تک یہ حکومت چل پائے گی؟ کیا زبردستی چلایا جائے گا؟ آنے والے دن، اپریل کے دن اہم ترین ہوں گے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔